बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शमशान नावल एपिसोड नंबर 6। इमरान अपनी कुदरती हालत में वापस आ गया था, मगर उसका जिस्म खौफ के मारे कांप रहा था। उसने खौफजदा नजरों से आसेबी खंडर की तरफ देखा। उसे सब कुछ याद था कि उसने थोड़ी देर पहले तय खाने में से जादूगरनी की लाश में से तिलिस्मी पुतला निकाला था और उसे बदरू औरत के हवाले किया था। उसे वहां खड़े खड़े खौफ महसूस हो रहा था। वो जल्दी जल्दी चलता उस तिलिस्म ज़दा आसेबी खंडर के इलाके से निकल आया। रात खौफनाक हद तक तारीक थी। इमरान को शहर की तरफ जाने वाला रास्ता मालूम था। वो वीरान इलाके में से तेज तेज कदम उठाता गुजर रहा था। दूर उसे दरिया के पुल की रोशनियां नजर आने लगी। उसने अपना रुख दरिया के पुल की रोशनियों की तरफ किया। वो एक सूखे खुश्क दरख्त के करीब से गुजरने लगा तो अचानक दरख्त की सूखी बेबर्ग शाखों में से कोई शय नीचे गिरती महसूस हुई। इमरान डर कर दूसरी तरफ हुआ। उसने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक एक इंसानी खोपड़ी जो हवा में मुअल्लक थी उसके सामने आई। इमरान के हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। वो डर कर दूसरी तरफ भागने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों पांव दो दो चार मन भारी हो गए हैं। वो कोशिश के बावजूद अपने पांव न उठा सका। मारे दहशत के उसका जिस्म सर्द पड़ गया। इंसानी खोपड़ी उससे 5 फुट के फासले पर फिजा में लटक रही थी। खोपड़ी की आंखों के सुराहों से सुर्खियां निकल रही थी। इमरान ने फौरन उस खोपड़ी को पहचाना। ये तय खाने वाली लाश की खोपड़ी थी। इमरान का हलक खुश था, होंठ खुश्क थे। वो सहमी हुई आंखों से खोपड़ी को देख रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रही थी। फिर खोपड़ी की आवाज आई, मैं जादूगरनी शक्ति हूँ। तुमने बदरू बिजली का पुतला उसके हवाले करके अच्छा नहीं किया। तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हो कि जिससे तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकेगा। ये कहकर खोपड़ी गायब हो गई। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये बला इसके रास्ते से दफा हो गई है। उसने पुल की रोशनियों की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो दरिया के पुल पर पहुंचा तो उसका सांस पूरी तरह फूला था। वो पुल पर एक तरफ होकर बैठा और सांस दुरुस्त करने लगा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। पुल पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। फिर उसे पीछे की तरफ से एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। ये एक ट्रक था। इमरान जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। ट्रक उसके करीब आके रुका। ड्राइवर ने खिड़की में से सर निकाल कर पूछा, कौन हो तुम? इमरान ने कहा, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे शहर तक ले चले। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, आ जाओ। इमरान आगे से होकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। कंडक्टर ट्रक के ऊपर सो रहा था। ट्रक शहर की तरफ चल पड़ा। ड्राइवर ने पूछा, तुम रात के 2:30 बजे यहाँ क्या कर रहे थे? इमरान ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, एक दोस्त के घर गया था, वहां देर हो गई। ड्राइवर बोला, मैं तुम्हें स्टेशन तक ले जा सकता हूँ। इमरान ने कहा, ठीक है, वहां से मैं कोई रिक्शा ले लूंगा। ट्रक ड्राइवर ने इमरान को रेलवे स्टेशन के करीब उतारा। इमरान ने सड़क पर उतरकर अपनी जेब में हाथ डाला। उसका बटुआ जेब में ही था। बटुए में कुछ पैसे मौजूद थे। इमरान ने खाली टैक्सी ली और अपनी कोठी से चंद कदम पीछे ही उतर गया। वो कोठी की उकबी दीवार फलांकर दबे पांव अपने बेडरूम के बरामदे वाली सीढ़ियों में आया और सीढ़ियां चढ़कर उकबी दरवाजे से अपने बेडरूम में आकर बेदम सा होकर पलंग पर गिर पड़ा। अभी तक उस पर खौफ तारी था, लेकिन उसे ये तसल्ली जरूर थी कि बदरू औरत से उसका पीछा छूट चुका है। लेकिन जादूगरनी शक्ति की खोपड़ी ने आकर उसे जो कुछ कहा था उसकी वजह से इमरान सख्त परेशान था। जादूगरनी शक्ति की खोपड़ी ने उसे खबरदार किया था कि तिलिस्मी पुतला बदरू औरत कजली को देने के बाद वो एक भारी मुसीबत में फंस चुका है। इमरान ने उठकर बाथरूम में मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। आईने में अपनी शक्ल देखी। उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी। अचानक इमरान को ख्याल आया कि जब उसने लाश के ढांचे में से डिब्बा निकालकर खोला था और तिलिस्मी पुतले को अपने हाथ में लिया था तो पुतले के सर और सीने पर जो कील आधे आधे ठुके हुए थे उनमें से कील अपने आप निकलकर उसके सर में आकर घुस गया था। इमरान ने बालू को हटाकर आईने में अपने सर को अच्छी तरह से देखा। वहां किसी कील का निशान तक नहीं था। उसने सर में उंगलियां फेरी। उसे जगह किसी भी जगह कील ठुका हुआ महसूस न हुआ। उसने उसे भी वहम समझा और वो उसे भूल गया। उसके बाद वो बिस्तर पर आकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की, मगर नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसकी आंखें दुख रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने कभी आसेबी खंडर वाली लाश का ढांचा आता, कभी शक्ति जादूगरनी की खोपड़ी सामने आकर आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगती। उसने एक बार फिर अपने सर पर उस जगह उंगली फेरी जहां तिलिस्मी पुतले का कील उछलकर लगा था और उसे बाकायदा सर में घुसता हुआ महसूस हुआ था। इमरान की उंगली एक जगह रुकी। यहाँ सर में एक छोटा सा
کھرن بنا تھا، وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ کیل کے گھسنے کا زخم تو نہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گیا، بتی روشن کر کے آئینے میں اپنے سر کو غور سے دیکھا۔ واقعی اس کے سر میں ایک جگہ کھرن سا ابھرا تھا، پہلے یہ کھرن بالکل نہیں تھا۔ عمران پر خوف طاری ہوا، کیل پتلے کا منحوس کیل اس کی کھوپڑی کے اندر نہ چلا گیا ہو۔ اسی خوف کے عالم میں وہ واپس اپنے پلنگ پر آ کر لیٹا اور نہ جانے کب اسے نیند آئی اور وہ سو گیا۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی، اس کی ممی اسے جگا رہی تھی۔ عمران، کیا بات ہے، آج کالج نہیں جاؤ گے؟ رات کو دیر سے سوئی تھی کیا؟ عمران آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ممی، رات کو دیر تک پڑھتا رہا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر اس نے ناشتہ کیا اور موٹر سائیکل لے کر کالج پہنچ گیا۔ اس کا پیریڈ 11 بجے تھا، رخسانہ کا پیریڈ بھی حال ہی تھا۔ وہ کالج کی لان کی سیڑھیوں میں اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ کیسے ہو عمران؟ عمران نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، لگتا ہے تم رات بھر جاگتے رہے، رخسانہ نے کہا۔ عمران نے کہا، بس ایک ناول پڑھتا رہا، رات کو 2 بجے سویا۔ رخسانہ نے قریب ہو کر کہا، سچ سچ بتاؤ، کہیں وہ بدرو پھر تو نہیں آ گئی؟ عمران بولا، وہ کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بازو پر تعویذ ہے، وہ تو میرے سائے سے بھی دور بھاگتی ہوگی۔ حالانکہ عمران کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کے بازو کا تعویذ کسی طریقے سے بدرو عورت نے غائب کیا، مگر یہ بات وہ رخسانہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف رخسانہ کو بھی یہ یاد نہیں کہ اس نے 2 دن پہلے رات کو خود عمران کے بیڈ روم میں جا کر اس کے بازو سے تعویذ اتارا تھا اور پھر بدرو عورت کی ہدایت پر اسے دریا میں بہا دیا تھا۔ عمران کو یقین تھا کہ بدرو عورت کو اس نے اس کا پتلا لا کر دیا اور اب اس سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا ہے، چنانچہ اب اسے دوبارہ بزرگ عامل سے تعویذ لے کر باندھنے کی ضرورت نہیں۔ خود بدرو عورت نے اپنا طلسمی پتلا لینے کے بعد عمران سے کہا تھا کہ آج کے بعد میں نے تمہیں آزاد کیا، اب مجھے تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے عمران نے رخسانہ کو تعویذ کے غائب ہونے اور طلسمی پتلا بدرو عورت کے حوالے کرنے اور پھر پتلے کے سر کا کیل جو اڑ کر عمران کے سر میں آ کے لگا تھا اس کے بارے میں، اور جادوگرنی شکتی نے اسے جو یہ بری خبر سنائی تھی کہ طلسمی پتلا بدرو عورت کے حوالے کرنے پر وہ ایک خوفناک مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ عمران نے رخسانہ کو ان میں سے کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ اب وہ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ بدرو عورت اپنی تمام تر نحوستوں اور عصبی آفتوں کے ساتھ اس کے خیال میں اس کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ دوسری طرف بدرو عورت کے قبضے میں اس کا طلسمی پتلا آ جانے کی وجہ سے اس کی ساری طاقت اسے واپس مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پرانے دشمن کنڈلا جادوگر کی قید سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ اب اسے منمانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ طلسمی طاقت کے ملتے ہی بدرو عورت کے اندر کی انسان دشمن اور انسانوں کے خون کی پیاسی چڑیل بیدار ہو گئی۔ اب اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا، ایک ہی اس کا دشمن تھا جس کا نام کنڈلا جادوگر تھا اور جو آج سے 300 سال پہلے مر چکا تھا۔ آج کے سائنسی زمانے میں جادوگری اور طلسمے کی داستانیں پرانی ہو چکی تھی، پہلے کی طرح کے خطرناک جادوگر نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ بدرو عورت اپنے آپ کو ساری دنیا کی چڑیلوں اور بدروحوں اور جن بھوتوں کی بےتاج ملکہ سمجھنے لگی، اور وہ کسی حد تک حق بجانب بھی تھی، کیونکہ اب اسے کوئی بزرگ عامل ہی خدا کے پاک نام کی مدد سے نیست و نابود کر سکتا تھا، اور یہ بدرو عورت اب کسی کے ہاتھ آنے والی نہ تھی۔ اپنی طاقت واپس مل جانے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی واپس آ گئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے 100 گنا زیادہ ہوشیار اور چالاک بھی ہو گئی تھی۔ وہ اگر ڈرتی تھی تو صرف نمازی پرہیزگار انسان سے، مسجد سے اور مسجد سے بلند ہوتی اذان کی آواز تھے، اور اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا تھا۔ وہ نہ تو کبھی کسی نمازی پرہیزگار انسان کے قریب بھٹکتی اور نہ کسی مسجد کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس نے اپنی درندگی کی بھوک مٹانے کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے عصبی حویلی کو چھوڑ کر شہر سے باہر رنجیت سنگھ راجہ کے زمانے کی ایک شکستہ حال پرانی سرائے کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنایا۔ اس پرانی سرائے میں راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں دوسرے شہروں سے آنے والے مسافر آ کر ٹھہرا کرتے۔ پھر اس سرائے میں ایک ہندو عورت کا کسی نے خون کیا۔ اس ہندو عورت کی بدروح نے اپنے خون کا بدلہ لینے کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہندو عورت کی بدروح ہر ہفتے کی رات کو کسی مسافر کا سوتے میں پیٹ پھاڑ کر اس کا کلیجہ نکال کر کھاتی۔ اس کے بعد مسافروں نے خوف کے مارے اس سرائے میں آنا چھوڑ دیا، اور یہ سرائے اس زمانے میں ہی اجڑ گئی۔ آج بھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی کبھی ہفتے کی رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد کسی بدرو عورت کے رونے اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی۔ یہ سرائے ویران اور خالی پڑے پڑے بوسیدہ اور شکستہ ہو گئی تھی۔ اس کی اکثر کوٹھریوں کی چھتیں ڈھہ گئی تھی۔ یہ 2 منزلہ سرائے تھی جس کی زیر زمین تہانے بھی تھے، مگر آج تک کوئی ان تہانوں میں نہیں گیا۔ لوگ خوف کے مارے اس سرائے کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ اس وجہ سے ہی وہ بدرو عورت اس نے اس ویران سرائے کو اپنا ٹھکانہ بنایا کہ لوگ اس طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں، چنانچہ وہ اکیلی رہ کر اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی تھی۔ بدرو عورت چاہتی تھی کہ اس کا طلسمی پتلا اس کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے،
اس پتلے میں اس کی ساری طلسمی طاقت اور اس کی جان تھی۔ اگر وہ کسی عامل کے یا کسی دوسری بدروح یا کنڈلا جادوگر کی ہی بدروح کے ہاتھ آیا تو اس دفعہ کنڈلا جادوگر اسے زمین کے نیچے پاتال کی گہرائیوں میں ایسی جگہ غرق کرے گا جہاں سے وہ قیامت تک باہر نہ نکل سکے۔ چنانچہ بدروح کچلی کسی ایسی جگہ اپنے پتلے کو چھپانا چاہتی تھی جہاں کسی بدروح کی بھی نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہندوستان اور پاکستان کے تمام شہروں، جنگلوں اور ویرانوں اور پرانے قلعے اور اجڑی ہوئی حویلیوں پر نگاہ ڈالی۔ آخر اسے ایک ایسی جگہ لگی جہاں وہ اپنا پتلا چھپا سکتی تھی۔ اس نے پتلا اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور غائب ہو گئی۔ غائب ہونے کے بعد وہ ہندوستان کے جنوب میں واقع ملک سری لنکا کے گھنے جنگل میں واقع مہاتما بدھ کے زمانے کی ایک پرانی گھپا میں پہنچ گئی۔ گھپا کسی دور دراز جنگل میں واقع ایسی کوٹری کو کہتے ہیں جہاں پرانے زمانے میں بدھ مت کو ماننے والے جوگی بخشو لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ مہاتما بدھ کے ماننے والے جوگی کو بخشو کہتے ہیں۔ جس گھپا کو بدروح عورت کچری نے پتلا چھپانے کے لیے چنا تھا وہ 400-500 سال پرانی تھی اور اس کی پتھریلی دیواروں اور چھت پر گھاس اگ رہی تھی۔ اس گھپا کے اندر زمین کے نیچے کوٹری زمین کھود کر بنائی گئی تھی۔ اس کوٹری میں سوائے تاریکی اور اندھیرے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس اندھیرے میں سانپ اور زہریلے بچھو ہر وقت رینگتے رہتے تھے۔ یہاں کسی انسان کا گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بدروح عورت اپنا پتلا لے کر ویران گھپا کی زمین دوست کوٹری میں اسیبی بدروح کی موجودگی کا احساس کرتے ہی وہاں جو سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ بدروح عورت نے کوٹری کے کونے میں زمین کھود کر ایک گڑھا بنایا اور اس میں اپنا پتلا دفن کیا۔ چنانچہ اس پتلے پر طلسم پھونکا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو نہ تو زنگ لگ سکتا تھا نہ مٹی اس کی لکڑی کو کھا سکتی تھی۔ یہ پتلا صدیوں تک ویسے کا ویسا ہی رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد بدروح عورت نے گھپا کے باہر آ کر اس کے ارد گرد بڑے خطرناک طلسم کا ایک حصار یعنی دائرہ کھینچا اور اپنے سرائے والے مسکن میں واپس آ گئی۔ اب وہ بے فکر تھی کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کی طاقت نہیں چھین سکتا۔ چنانچہ بدروح عورت نے اپنی درندگی اور بربریت کی سرگرمیاں پھر سے شروع کی۔ اس زمانے سے ہی اس کی عادت تھی کہ وہ ہر منگل کی رات کو کسی ہندو عورت یا مرد کا مردہ کھا کر اپنی بھوک مٹایا کرتی۔ وہ منگل کی شام کو شمشان بھونے یعنی جہاں ہندو لوگ اپنے مردے جلاتے تھے جا کر بیٹھ جاتی۔ جب کوئی ارتھی مردے کو لے کر آتی اور مردے کو مچان پر رکھ کر چتا کی لکڑیوں سے ڈھانپ دیا جاتا اور آگ لگائی جاتی تو بدروح عورت چتا کے اندر گھس کر سارے مردے کو کھا جاتی اور صرف ہڈیاں وہاں چھوڑ کر چلی جاتی۔ دوسرے دن مردے کے رشتہ داروں کو چونکہ مردے کی جلی ہوئی ہڈیاں بجھی ہوئی چتا میں مل جاتی، اس لیے کسی کو کبھی شک نہ ہوتا کہ ان کے مردے کو ایک بدروح کھا کر ہڈیاں وہاں پھینک گئی ہے۔ کافی لمبے عرصے تک بدروح عورت اس مکروہ فعل پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھوک ہندو کے مردوں کو کھا کھا کر مٹاتی رہی۔ پھر پاکستان بن گیا اور جس علاقے میں بدروح عورت کو کنڈلا جادوگر نے اس کی طلسمی طاقت چھین کر اور اس کے پتلے پر قبضہ کر کے ایک خاص حدود کے اندر قید کر رکھا تھا، وہ علاقہ پاکستان میں آیا اور ہندو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے ہندوستان چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس ہندو عورت کی بدروح کی ہندو مردے کھانے کی بھوک بھی جیسے سو گئی۔ چنانچہ شمشان اور مرگٹ باقی نہیں رہے تھے، اس لیے بدروح ہندو عورت نے بھی ہر منگل کی رات کو مردہ کھانا چھوڑ دیا۔ اب اس نے اپنی ساری توجہ اپنے طلسمی طاقت واپس حاصل کرنے اور کنڈلا جادوگر کی قید سے رہائی حاصل کرنے کی طرف لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ کنڈلا جادوگر بہت خطرناک جادوگر تھا اور اس کے جادو کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ اس نے اپنی ایک دشمن جادوگرنی کو قتل کر کے اس کی لاش کے اندر پتلا ایک ڈبے میں بند کر کے رکھا اور جس کھنڈر کے تہانے میں یہ پتلا چھپایا گیا تھا اس کے ارد گرد کنڈلا جادوگر نے جو طلسمی حصار کھینچا اس میں سے خود بدروح عورت بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس طلسمی حصار میں سے آسانی سے گزر کر اس کے پتلے تک صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو چاند گرہن کی رات کو پیدا ہوا ہو اور اس کے بائیں بازو پر چاند گرہن کے 2 چھوٹے دائروں کے نشان بنے ہوئے ہوں۔ چاند گرہن کی رات کو تو ہزاروں انسان جنم لیتے ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا سینکڑوں سالوں میں کبھی ایک بار ہی ہوتا ہے کہ اس رات کو پیدا ہونے والے انسان کے بائیں بازو پر اوپر نیچے چاند گرہن کے 2 چھوٹے دائروں کے نشان بھی بن گئے ہوں۔ صرف ایسا آدمی ہی بدروح عورت کا پتلا تہانے سے لا سکتا تھا۔ کئی برسوں کی تلاش کے بعد محض اتفاق سے آخر بدروح عورت کو عمران کی شکل میں ایسا آدمی ملا۔ عمران کے بائیں بازو کے نیچے اوپر تلے چاند گرہن کے 2 دائروں کی شکل میں نشان بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے عمران کو اپنے قابو میں کیا اور اس کی مدد سے طلسمی پتلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ طلسمی پتلا اپنے قبضے میں کرنے اور اسے سری لنکا کی ایک گمنام ویران گھپا میں چھپانے کے بعد بدروح عورت کے مردے کھانے کی ہوس اس کی طلسمی طاقت کی واپسی کے فوراً بعد بیدار ہو گئی۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں ہندو بہت کم تعداد میں رہتے، اسے چونکہ شروع ہی سے ہندو مردے کھانے کی عادت تھی، اس لیے بدروح عورت ہر منگل کی رات کو اس علاقے کی طرف نکل جاتی جہاں ہندو لوگوں کی مختصر سی آبادی تھی۔ وہاں وہ مردے چلانے والے مرگٹ میں جا کر بیٹھتی۔ جب کسی مردے کی ارتھی وہاں آتی اور مردے کو چتا میں رکھ کر اس کے اوپر لکڑیاں چن کر آگ لگا دی جاتی
تو بدرو عورت لکڑیوں کے اندر گھس کر ہندو کے مردے کو کھا جاتی اور اس کی ہڈیاں وہیں پھینک کر واپس اپنی رنجیت سنگھ کے زمانے کی ویران سرائی میں آ جاتی۔ لیکن ایک تو وہاں غیر مسلم تھوڑی تعداد میں تھے، دوسرے ہر ہفتے کسی غیر مسلم کی ارتھی کا شمشان بھومی میں آنا یقین نہیں تھا۔ کسی ہفتے کوئی ہندو نہیں بھی مرتا اور مگر بدرو عورت کو ہر ہفتے بلکہ کبھی کبھی ہفتے میں 2 مردوں کو خراب کرنا ضروری تھا۔ خاص طور پر جب سے اس نے غیر مسلموں کے مردوں کو اپنی خوراک بنانا شروع کیا، اس کی بھوک اور چمک اٹھی۔ جب غیر مسلموں کے مردوں کا ہفتے میں 2 بار میسر آنا مشکل ہوا تو بدرو عورت نے قبرستانوں میں دفنانے کی خاطر لے جاتے مردوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ شہر میں 3-4 قبرستان تھے، اتنے بڑے شہر میں روز کوئی نہ کوئی میت ہو جاتی۔ بدرو عورت اتنی احتیاط کرتی کہ جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا تو اس کے بعد وہ رات کے وقت قبرستان آتی، قبر میں دونوں ہاتھ ڈال کر مردے کو باہر نکالتی اور اسے خراب کر کے قبر کو پہلے کی طرح بند کر کے چلی جاتی۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی کہ ان کا مردہ قبر سے غائب ہے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ مردے کے لواحقین نے مخالف پارٹی پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو زہر دے کر مارا۔ عدالت کی طرف سے وہ قبر کشائی کا حکم لے کر قبرستان میں آئے۔ قبر کھولی گئی تو مردہ غائب تھا۔ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ اسی ہفتے ایک اور قبر کو پولیس نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں پوسٹ مارٹم کے لیے کھلوایا تو اس قبر کا مردہ بھی غائب تھا۔ لوگوں نے احتیاط کے طور پر اپنے عزیز و اقارب کی میتوں کو امانت کے طور پر دفن کرنا شروع کیا۔ وہ میت کو ایک ہفتے کے لیے امانتاً دفن کرتے، ایک ہفتے بعد قبر دوبارہ کھولی جاتی تو میت غائب ہوتی۔ شہر میں شور مچ گیا، اخباروں نے ان واقعات کو خوب اچھالا، قبرستانوں میں پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا، مگر اس کے باوجود قبروں میں سے میتیں غائب ہوتی رہی، کیونکہ بدرو عورت جب مردہ کھانے آتی تو وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ پولیس سرگرمی سے تفتیش کر رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو قبروں میں سے مردے نکال کر لے جاتے ہیں۔ پولیس نے تفتیش کے دوران ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ جن جن قبروں کے مردے غائب ہوئے تھے ان میں سے کسی قبر کا کوئی کتبہ نہیں تھا، یعنی اس قبر کے سرہانے کی طرف اللہ کا نام یا کلمہ پاک نہیں لکھا تھا۔ جن قبروں پر کتبے لگے ہوئے تھے اور ان کتبوں پر قرآن آیات یا اللہ کا نام یا کلمہ پاک لکھا ہوا ہوتا، ان قبروں کو کھلوا کر دیکھا گیا تو ان کی میتیں صحیح سلامت پائی گئی۔ جب اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ جن قبروں کے مردے غائب ہوئے ہیں ان پر اللہ کا نام یا کلمہ پاک نہیں لکھا ہوا تھا تو لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر اللہ کا نام اور کلمے لکھوانا شروع کر دیے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بدرو عورت کا قبرستان میں سے بھی گزرنا ناممکن ہو گیا۔ ایک رات وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے قبرستان کی طرف گئی۔ قبرستان کے قریب پہنچتے ہی اسے زبردست جھٹکا لگا اور وہ زمین سے 50 فٹ اوپر اچھل کر 1 میل دور زمین پر پٹک دی گئی۔ بدرو عورت فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پاک نام اور اس کے پاک کلام کا اثر ہے، اور اگر اب اس نے کسی قبرستان کا رخ کیا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اب بدرو عورت کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اپنی درندگی کی بھوک مٹانے کے لیے اس نے زندہ انسانوں پر حملے شروع کیے۔ اس کا پہلا شکار ایک کالا گرانے کی خوبصورت لڑکی تھی جو شہر کے ایک بیوٹی پارلر میں ایک شادی میں شریک ہونے کی خاطر میک اپ کروانے کے لیے گئی تھی۔ بدرو عورت نے اس کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ لڑکی بیوٹی پارلر میں جا کر سنگار میز کے سامنے بیٹھی اور آئینے میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بیوٹی پارلر کی مالکہ سے کہا، میرے بال ایسے بنا دو کہ شادی کی پارٹی میں سب دیکھ کر حیران رہ جائے۔ بیوٹی پارلر کی مالکہ نے لڑکی کو ایک کتاب دے کر کہا، اس میں سے اپنی پسند کے بالوں پر ڈیزائن دیکھے، میں ویسے ہی بنا دوں گی۔ یہ کہہ کر بیوٹی پارلر کی مالکہ ضروری سامان لینے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی کتاب کھول کر بالوں کے مختلف ڈیزائن دیکھنے لگی۔ اس وقت کمرے میں اور کوئی نہیں تھا مگر بدرو عورت وہاں موجود تھی اور لڑکی کے قریب کھڑی اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی غیر انسانی وحشیانہ بھوک زیادہ ہو گئی۔ لڑکی اپنے موڈ میں گنگناتی ہوئی کتاب کے ورق الٹ رہی تھی کہ بدرو عورت نے اچانک لڑکی کی نازک گردن کو دبوچا۔ اسے ایک جھٹکا لگا، لڑکی کی گردن کی ہڈی ٹوٹی۔ بدرو عورت نے لڑکی کا سینہ کھول کر اس کی پسلیوں میں ہار ڈال کر سب سے پہلے اس کا دل نکال کر کھایا۔ اس کے بعد 2-3 سیکنڈ میں اس کے جسم کا سارا گوشت خراب کر گئی اور غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوٹی پارلر کی مالکہ اندر آئی تو سنگار میز کے سامنے کرسی پر خوبصورت زندہ لڑکی کی بجائے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ بیوٹی پارلر کی مالکہ چیخ مار کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شہر میں ہر ہفتے اسی قسم کی وارداتیں ہونے لگی تو ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ پولیس نے رات کے علاوہ دن کے وقت بھی گشت لگانا شروع کر دیے، مگر ان احتیاطی تدابیر کے باوجود بدرو کی خونی وارداتوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ شہر میں ہر ہفتے 2 خون ہوتے۔ ایک بزرگ نے اخبار میں بیان چھپوایا کہ یہ کسی بدرو کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے پاک نام کا تعویذ اپنے بازو پر باندھ رکھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اب بدرو عورت کے لیے زندہ انسانوں کے قریب جانا بھی ناممکن ہو گیا۔ جیسے ہی رات یا دن کے وقت وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی زندہ انسان کے قریب جاتی، اسے ایک زبردست جھٹکا لگتا اور وہ زمین سے 10 فٹ اوپر کو اچھل کر کئی 100 فٹ دور جا گرتی۔
وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ وہ ڈر گئی کہ اس طرح وہ جل کر راکھ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کا یہ دروازہ بھی بند ہوا۔ بدرو عورت پیچ و تاب کھا کر رہ گئی مگر وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اب اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ 2 ہفتے میں 1-2 بار رات کو بارڈر کراس کر کے انڈیا کے کسی شہر جاتی اور وہاں کسی زندہ انسان کو ہڑپ کر کے اسے ہڈیوں کا پنجر بنا کر واپس آ جاتی۔ اس دوران میں رخسانہ اور عمران بھی غافل نہ تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ خونی وارداتیں سوائے بدرو عورت کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے اور رخسانہ نے بھی بدرو عورت کے ڈر سے مارے کہ کہیں وہ دوبارہ ان پر حملہ نہ کرے، اپنے اپنے بازو پر اللہ کے نام کا تعویذ باندھا۔ انڈیا میں بدرو عورت نے عورتوں اور بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ انڈیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی شہر میں کوئی عورت یا بچہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ہڈیوں کا پنجر بن کر گر پڑتا۔ وہاں بھی جوگیوں، سادھو اور مندروں کے پجاریوں نے پوجا پاٹ اور جادو ٹونا شروع کیا مگر اس بدرو پر کوئی اثر نہ پڑا اور اس کی وارداتیں جاری رہی۔ اس کے باوجود بدرو عورت کو اس بات کا خطرہ ضرور تھا کہ کہیں کوئی سادھو یا پجاری پرانی جادو کی کتابوں میں سے کوئی ایسا منتر نکال نہ لے کہ جس کے پھونکنے سے بدرو عورت کی ساری طاقتیں ایک دم سے ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہندو کی پرانی کتابوں میں ایسے طلسمی منتر موجود ہیں جو چڑیلوں اور بدروحوں کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس خوف کی وجہ سے بدرو عورت انڈیا میں وارداتیں کر کے 1-2 زندہ انسانوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد بارڈر کراس کر کے واپس شہر سے باہر والی اپنی رنجیت سنگھ کی ویرانی میں آ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس ملک میں کوئی جوگی یا سادھو مندر کا پجاری نہیں آئے گا، جبکہ انڈیا میں قدم قدم پر اسے ان جوگیوں، سادھوؤں اور پجاریوں سے خطرہ تھا۔ انڈیا میں جب ہر ہفتے 1-2 انسانوں کا پراسرار طریقے سے خون ہونے لگا تو وہاں کے اخباروں نے بھی شور مچایا۔ پولیس حرکت میں آئی مگر پولیس اس پراسرار قاتل کا سراغ نہ لگا سکی جو زندہ انسان کو ہڑپ کر کے اس کا ہڈیوں کا پنجر چھوڑ جاتا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کے تمام مندروں، ٹھاکر داروں میں خصوصی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ ہندو جوشتیوں نے فوراً حساب لگا کر بتایا کہ یہ کوئی بھٹکی ہوئی بری آتما ہے جو چڑیل بن کر انسانوں کو کھاتی ہے۔ انڈیا کے ہر شہر کے جوشتیوں اور پجاریوں نے ویدوں میں سے خاص منتر نکال کر شہر کی 4 دیواری کے گرد پھونکے، جس کے نتیجے میں بدرو عورت کے لیے انڈیا کے شہروں میں جا کر انسانوں کو اپنا شکار بنانا ناممکن ہوا۔ مجبور ہو کر بدرو عورت نے اپنی وارداتوں کو جس ملک میں رہتی اسی ملک میں محدود کیا۔ جہاں اقلیتوں کے غیر مسلموں کے مردے اسے ہر ہفتے نہیں مل سکتے تھے، چنانچہ اس نے زندہ غیر مسلموں پر حملے شروع کیے۔ کیونکہ غیر مسلموں نے اپنے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ نہیں باندھا ہوتا تھا، یہ صورتحال کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھی۔ قتل کی ان پراسرار وارداتوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ رخسانہ کو عمران نے بدرو کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ اس نے اس کا طلسمی پتلا واپس کیا جس کی وجہ سے اس کی طاقت اسے واپس مل گئی ہے اور وہ بے گناہ لوگوں کو قتل عام کر رہی ہے۔ رخسانہ نے عمران سے کہا، ہمیں لوگوں کو اس بدرو کے ظلم سے نجات دلانی چاہیے کیونکہ صرف ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ کام بدرو عورت کا ہے۔ عمران کہنے لگا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رخسانہ نے کہا، اگرچہ یہ بدرو عورت مسلمانوں کے نزدیک نہیں آ سکتی کیونکہ ہر مسلمان مرد، عورت، ابورے بچے نے اپنے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ باندھ رکھا ہے اور پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اقلیتوں کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کے غیر مسلم بھی انسان ہیں اور پاکستانی شہری ہیں، ہمیں انہیں اس عذاب سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ عمران گہری سوچ میں تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے رخسانہ سے کہا، ایک ترکیب ہو سکتی ہے، میرا مطلب ہے ایک کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ عمران نے کہا، عصبی کھنڈر میں جو جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ پڑا ہے اور جس کے اندر سے میں نے طلسمی پتلا نکال کر بدرو عورت کو دیا تھا، وہ جادوگرنی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ رخسانہ نے کہا، وہ کیوں مدد کرے گی؟ وہ تو خود ایک بدرو ہے۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جادوگرنی کی لاش کو بدرو عورت کا بنے نوع انسان کو اس بے دریغ سے قتل کرنا سخت ناپسند ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ عمران نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پہلی بار جادوگرنی کی لاش کی پسلیوں میں رکھا ہوا بدرو عورت کا پتلا نکالنے لگا تھا تو لاش کے ہاتھ نے میری کلائی پکڑی جیسے وہ مجھے طلسمی پتلا لے جانے سے منع کر رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں پتلا بدرو عورت کو دے کر واپس گھر آ رہا تھا تو دریا کے کنارے ایک درخت کے قریب مجھے جادوگرنی کی لاش کی کھوپڑی نے آ کر کہا کہ عمران، تم نے بدرو کو اس کا پتلا واپس کر کے اچھا نہیں کیا، اب تم خود ایک بھاری مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جادوگرنی جانتی تھی کہ اپنی طلسمی طاقت واپس مل جانے کے بعد بدرو عورت دنیا میں تباہی پھیلائے گی جس کی جادوگرنی سخت خلاف تھی۔ رخسانہ نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جادوگرنی کی لاش بھی ایک بدرو ہی ہے اور پھر اس نے تمہیں خبردار بھی کیا کہ تم کسی بھاری مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ کیا معلوم تم اس کے پاس جاؤ اور الٹا وہ تمہیں چمٹ جائے یا کوئی دوسری مصیبت تم پر نازل ہو جائے۔ نہیں، میں تمہیں عصبی کھنڈر میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ لیکن عمران نے عصبی کھنڈر میں جا کر
جادوگرنی کی لاش سے ملاقات کرنے اور اس سے بنے نوع انسان کی سلامتی کی خاطر مدد لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے رخسانہ کو بتایا اور ایک رات چھپکے سے گھر سے موٹر سائیکل لے کر نکلا اور سیدھا کھنڈر میں جا کر پہنچا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھایا تھا، خون کا عالم تھا۔ کھنڈر کے در و دیوار اندھیرے میں بڑے ڈراونے لگ رہے تھے۔ چونکہ عمران نے اپنی بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ باندھ رکھا تھا، اس لیے اسے کوئی فکر نہ تھی۔ موٹر سائیکل اس نے اسیبی کھنڈر کے ایک طرف درخت کے نیچے کھڑی کی، کھنڈر کی اس دیوار کی طرف بڑھا جہاں کھنڈر کے اندر جانے کا خفیہ راستہ تھا۔ اس نے جھاڑی کو ایک طرف ہٹانے کے لیے ہاتھ لگایا تو اسے ایک بار پھر وہیں جھٹکا لگا۔ یہ اس کھنڈر کے ارد گرد پھینکے گئے طلسمی حصار کا اثر تھا جو کہ سینکڑوں برس پہلے بدرو عورت کے دشمن جادوگر کنڈلا نے کھینچ رکھا تھا، مگر عمران کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا تھا کیونکہ اب اس کے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ تھا۔ وہ جھاڑی کو ہٹانے کے بعد خفیہ سرنگ میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جادوگرنی کی لاش کا تہانہ کہاں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تہانے میں جادوگرنی کی لاش والے چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ جادوگرنی کی لاش سرخ کپڑے سے ڈکی تھی۔ عمران کو دل میں ہلکا ہلکا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جادوگرنی کی لاش کی پیش گوئی بھی یاد تھی جب اس نے عمران سے کہا تھا کہ عمران تم خود ایک بھاری مصیبت میں پھنس گئے ہو، لیکن عمران بنے نوع انسان کی سلامتی کے جذبے میں سرشار تھا۔ وہ انسانیت کو بدرو عورت کے خونی عزائم سے ہر صورت میں نجات دلانے کا خواہش مند تھا۔ کچھ اس خیال سے بھی عمران اس بدرو کو ختم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا کہ خود اس نے بدرو عورت کو اس کا پتلا دے کر اس کی طاقت اسے واپس کر دی تھی۔ چنانچہ اس بدرو کی درندہ صرف سرگرمیوں کا وہ خود کو بھی ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اس اعتبار سے بھی اب اس کا فرض بن گیا تھا کہ وہ انسان کو اس بدرو کی تباہکاریوں سے نجات دلائے۔ جادوگرنی کی لاش سرخ چادر سے ڈکی ہوئی اس کے سامنے چبوترے پر پڑی تھی۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جادوگرنی کی لاش سے آواز آئی، میں جانتے ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ عمران نے کہا، اگر تم سب کچھ جانتی ہو تو خدا کے لیے بے گناہ انسانوں کو اس قاتل بدرو سے بچانے کی کوئی ترکیب بتاؤ۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا ہے کیونکہ میں نے ہی بدرو کی طاقت اسے واپس کی تھی۔ اگر میں اسے اس کا طلسمی پتلا واپس نہ دیتا تو وہ اس بے دردی سے انسانوں کا قتل عام نہیں کر سکتی تھی۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، جب تم پہلی بار میری لاش میں رکھا ہوا طلسمی پتلا نکالنے لگے تھے تو میں نے اسی لیے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم انسانوں کی تباہی کا دروازہ کھولنے لگے ہو، مگر تم ڈر کر بھاگ گئے۔ میرا خیال تھا کہ تم واپس نہیں آؤ گے، لیکن دوسری بار جب تم پتلا لینے آئے تو اس بدرو عورت نے تم پر ایک ایسا منتر پھونکا کہ جس کا توڑ میرے پاس بھی نہیں تھا، چنانچہ میں تمہیں روک نہ سکی اور تم نے پتلا نکال کر بدرو کے حوالے کیا۔ عمران نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم خود بہت بڑی جادوگرنی ہو، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں اس بدرو کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، صرف تم ہی ایک شخص ہو جو ایسا کر سکتے ہو، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں۔ بدرو عورت تمہارے اور میرے ہم سب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس کے پاس برائی کی اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، اگر تم یہ کہتی ہو کہ صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو بدرو عورت کا خاتمہ کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ اگر تم صحیح کہہ رہی ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں اس بدرو عورت کو کیسے نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ جادوگرنی کی لاش بولی، تمہیں یاد ہوگا جب تم نے میری پسلیوں میں سے طلسمی پتلا نکال کر اس پر ہاتھ پھیرا تو پتلے کے سر میں ٹھکے طلسمی کیل تھے، ان میں سے کیل اڑ کر تمہارے سر میں گھسا۔ تم نے گھبرا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا مگر تمہیں وہاں کوئی کیل نہیں ملا۔ عمران نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا وہم تھا، حقیقت میں کوئی کیل میرے سر میں نہیں لگا تھا۔ اگر میرے سر میں کوئی کیل گھستا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی خبر نہ ہوتی؟ جادوگرنی کی لاش نے کہا، اگر تمہیں خبر ہو جاتی تو پھر پتلے کے طلسمی کیل اور عام کیل میں فرق ہی کیا رہ جاتا؟ وہ کیل تمہارے سر میں لگتے ہی اندر دھس گیا تھا۔ اپنے سر میں اس جگہ انگلی لگاؤ، تمہیں وہاں ایک کھرن بنا محسوس ہوگا۔ عمران نے اپنے سر جہاں اس روز اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے پتلے میں سے کیل نکال کر لگا ہے، انگلی لگائی تو اسے وہاں کھرن بنا محسوس ہوا۔ یہ کھرن اس نے اس رات اپنے بیڈ روم میں جانے کے بعد آئینے میں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، ہاں ایک کھرن موجود ہے، لیکن یہ کسی دوسری چوٹ کا نشان بھی ہو سکتا ہے۔ جادوگرنی کی لاش بولی، نہیں، یہ اسی پتلے کے کیل کا کھرن ہے، مگر وہ کیل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، وہ طلسمی کیل اس وقت تمہارے جسم کے اندر تمہارے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں۔ عمران کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ اس نے کہا، میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیل مجھے بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جادوگرنی کی لاش بولی، نہیں، بلکہ اس طلسمی کیل کی وجہ سے تمہارے اندر طلسمی پتلے کی آدھی طاقت آ گئی ہے۔ قدرت نے تمہیں خود اس بدرو سے محفوظ رکھنے اور بنے نوع انسان کو اس کے ظلم و ستم سے بچانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر یہ طلسمی کیل تمہارے جسم میں داخل نہ ہوتا تو بے گناہ انسانوں کو اس بدرو کے عذاب سے بچانا
کسی انسان تو کیا کسی بڑے سے بڑے جادوگر کا بھی بس میں نہیں تھا۔ عمران کا ڈر خوف یہ سن کر دور ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں اور اس درندہ چڑیل سے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جادوگرنی کی لاش نے کوئی جواب نہ دیا۔ تہہ خانے میں ایک دہشت ناک سناٹا طاری ہو گیا۔